खुश आमदीद listeners. Today I am going to start a new novel named as वो इश्क जो हमसे रूठ गया, असकलम युसरा. And this novel was requested by Glow Garden with Zish 21. इधर आओ, वो दहाड़ा. वो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी जब शाह ने इसे बुलाया था. जी जी. वो डरी सहमी छोटे छोटे कदम उठाती हुई इसके सामने आई. सुबह से कितनी मर्तबा बुलाया है, क्यों नहीं आई? इसके पूछते ही शाह ने बेदर्दी से इसका बाजू दबोच कर अपने करीब किया. वो मैं बीबी जान के पास थी. मुझसे भाग रही हो? वो इसकी आंखों में देख कर गुर्राया. नहीं नहीं, वो मैं. चटाख. एक जोरदार थप्पड़ इसके होश उड़ा गया. इससे पहले कि वो गिरती इसकी कमर जकड़ी जा चुकी थी. बंद करो ये रोना, नफरत है मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से. इसने कपकपाते हाथों से अपनी आंखें रगड़ी जिनमें बेतहाशा खौफ था. मेरी मेरी क्या गलती है? क्यों मेरे साथ? मुझे मम्मा के पास. जब आंसुओं पे इख्तियार न रहा तो वो हिचकियां लेते हुए इससे फरियाद करने लगी. इसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले शाह इस पे बरस पड़ा और इसे बेदर्दी से थप्पड़ मारता गया. थप्पड़ों से इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया. होठ का किनारा फट गया. वो लड़खड़ा के जमीन पे बैठ गई थी और फूट फूट के रोने लगी. शाह इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और वो पीछे खिसकती जा रही थी. 2 सेकंड भी इसे ना लगे इसके सर पे जा पहुंचा. इसके बाल मुट्ठी में जकड़े और फुंकारा था. तुम ही तो अजाब हो. तुम्हारे भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे मासूम बच्चे को मारा. सिर्फ तुम्हारी वजह से. तुम अजाब हो सबकी जिंदगियों में. तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई. सिर्फ तुम्हारी वजह से. और तुम पूछती हो तुम्हारा कसूर क्या है? वो सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था जो मुंह छुपाए रो रही थी. शाह ने इसके बाल छोड़े और अगला हुक्म सुनाया था जिसे सुन के इसकी रूह तक कांप गई. बंद करो ये रोना और 5 मिनट में हालत दुरुस्त करके आओ. वो शिद्दत से रो दी थी. तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जी. इससे पहले कि वो मज़ीद गुस्सा होता वो लड़खड़ाते कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी. ठंडे पानी से चेहरा धोया तो जलन कुछ कम हुई थी और चेंज करके बाहर जाने लगी जहां एक और सियाह रात इसकी मुंतज़िर थी. ले लो वापस ये आंसू, ये तड़प और ये यादें सारी. नहीं तो मेरे तो ये सज़ाएं कैसी. सीन चेंज. बाबा बाबा. वो भागती हुई अजलान के पास आई और आते ही अपने बाबा के गले लग गई. बाबा, मैंने आपका इतना वेट किया, मुझे बहुत डर लग रहा था. आपने कल भी नहीं की, आपने कॉल भी नहीं की. फिर भाई ने बताया आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई. वो आंखों में नमी लिए अजलान से शिकायत कर रही थी. हया मेरी जान, मैंने कॉल की थी, तुम्हारा फ़ोन बंद था. फिर शामिर को कॉल की. हया की पेशानी पे बोसा देकर कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हो गई थी. जानता हूँ, तभी तो सबसे पहले तुम्हें कॉल की. हया रो तो नहीं, देखो मुझे भी परेशान कर रही हो. जानती हो मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता. अच्छा इधर देखो मैं क्या लाया हूँ. क्या? इसने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा तो अजलान बेइख्तियार हंस दिया. चलो. वो दोनों सूटकेस के पास आए. अजलान के कहने पे हया ने इसे खोला और जैसे ही इसकी नज़र चीज़ों पे पड़ी इसकी आंखें चमक गई थी. बाबा, ये सारी चॉकलेट्स मेरी है ना? मैं उमर भाई को नहीं दूंगी. वो पैकेट से चॉकलेट निकाल कर खाने लगी. अजलान किसी बिजनेस के सिलसिले में 1 माह के लिए लंदन गया था और हया ने खास हिदायत देकर भेजा था कि अदा के लिए चॉकलेट्स लाना ना भूलें. हाँ भाई, तुम ही खाना, मैं उमर के लिए और लाया हूँ. बाबा, आप क्यों लाए? इस बदतमीज़ के लिए. आपको पता है इन्होंने मेरी फ्रेंड के सामने कितनी इंसल्ट की. अफशीन जब मुझसे मिलने आई तो क्या क्या नहीं कहा इसे. क्यों, क्या कहा? अजलान मसनूई गुस्से से बोला था. यही कि मैं कामचोर हूँ और मम्मा जब कोई काम बोलती हैं मैं ताई अम्मी के यहाँ भाग जाती हूँ. हया चॉकलेट खाने में इस कदर मगन थी कि अजलान के होठों पर मुस्कुराहट ना देख सकी. डोंट वरी, इस गधे को मैं देख लूँगा. अजलान ने मसनूई गुस्से से कहा. तुम ये ड्रेसेस देखो, शानी और तुम्हारे लिए हैं और बाकी जो इस सूटकेस में हैं वो भाभी को देना, वो अनाया के लिए हैं. वाओ बाबा, इतनी सारी चीज़ें. और ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं. आप शानी, भाभी और मेरे लिए सेम ड्रेसेस लाए हैं. अब वो एक एक ड्रेस को खोलकर देख रही थी. एक ही डिज़ाइन के तकरीबन 2 ड्रेसेस थे. हाँ प्रिंसेस. अजलान ने कोट उतारा और मोबाइल निकाल कर कोई नंबर डायल करने लगा. थैंक यू सो मच बाबा, यू आर ग्रेट. अजलान मुस्कुराया. नज़रें मोबाइल पे थी. दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हो गई थी.
کب سے کال کر رہا ہوں یار، بالکل ماپے گئے ہوئے ہو، تنگ کر کے مزہ آتا ہے۔ سلام بابا۔ میر مسکرایا ازلان کی آخری بات پہ۔ بابا یعنی ابھی تک مما سے ملاقات نہیں ہوئی، تبھی مجھ پہ برس رہے ہیں۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا پیپر سائن کرنے کے ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہا تھا۔ ڈیل کا کیا ہوا؟ کال آئی ان کی؟ ازلان نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ جی بابا، کال آئی، اور سوری ٹو سے بابا، آپ کو اگلے 20 منٹ میں آفس آنا ہے۔ مسٹر جیک نے کہا ہے ڈیل آپ ہی سائن کریں گے۔ اچھا میں آتا ہوں۔ ازلان کال کاٹنے ہی والا تھا جب میر بولا، بابا مما سے مل لینا، ورنہ مجھے یقین ہے یہ ڈیل ہاتھ سے جائے گی۔ ویسے آپ کے بغیر خوش بہت تھی، بس بھنگڑے ڈالنا رہ گیا تھا۔ میر نے جلتے پہ نمک کا کام کیا۔ بالکل ماپے گیا ہے، ازلان بڑبڑایا۔ میر نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کے کہکا لگایا تھا۔ حیا جو کب سے کپڑے دیکھ رہی تھی ازلان کے فارغ ہونے پہ پوچھ بیٹھی تھی، بابا اس بیگ میں کیا ہے؟ بابا اس بیگ میں کیا ہے؟ ازلان مسکرایا۔ بابا اس پورے بیگ میں مما کے گفٹس ہیں۔ وہ حیرانگی سے ازلان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ازلان کی مسکراہٹ سے جان گئی تھی سامان نور کے لیے ہے۔ ہاں اچھا اب جاؤ، مما کو بلا لاؤ اور جلدی بھیجنا۔ جی بابا، مما کے بغیر آپ کا گزارا کہاں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی تھی۔ کچھ کہا؟ ازلان نے موبائل سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ نہیں بابا میں جاتی ہوں، وہ کہہ کے فورا سے نکل گئی۔ سین چینج۔ بی بی جان مجھے ایک دفعہ مما سے بات کرنے دیں پلیز۔ وہ بی بی جان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ بیٹا شاہ نے کچھ کہا؟ بی بی جان اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئیں۔ اب وہ اپنے پوتے کو کیسے سمجھائیں جو انتقام کی آگ میں خود کا نقصان کر رہا ہے۔ نہیں بی بی جان، بس وہ امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب بھی یاد ہے جب وہ یہاں شادی کر کے آئی تھی، کتنی خوش تھی اپنی محبت کو پا کر، لیکن جب اسے حقیقت کا علم ہوا تھا کتنا روئی تھی وہ اپنی ماں کے دھوکے پہ، جنہوں نے اسے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ شاہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کاش مما آپ اپنی بیٹی کا حال دیکھتی، جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ اسے اپنی شادی کی رات ہی علم ہوا تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ہے، اور جب شاہ کا رویہ اس نے بی بی جان کو بتایا، پھر اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا، سوچتے ہی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ پورے 1 ماہ تک وہ ایسی جگہ میں قید تھی جس کے بارے میں وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان میں ہے بھی یا نہیں۔ بیٹا فون میرے پاس نہیں، میں کسی سے منگواتی ہوں۔ ایک تو سب یہاں ملے ہوئے ہیں، سب خبریں شاہ پتر کو دے دیتے ہیں۔ تو فکر نہ کر، میں بات کراؤں گی، بس رویا نہ کر میرے بچے، میری لاڈلی پوتی ہے نا۔ بی بی جان اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کے بال سہلانے لگی۔ یہ وہ پوتی تھی جو ان کو مرادوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ بی بی جان وہ ماں سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ کب سے دل میں چھپا سوال آج بی بی جان سے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہنی اسے بتاتا تھا کہ اکثر شاہ اور ماہا کی لڑائی ہوتی تھی بچوں کی وجہ سے۔ ماہا کو گھریلو عورتوں سے سخت نفرت تھی اور شاہ کو ماہا جیسی عورتوں سے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دیتا تھا کہ شاہ کی پہلی اور آخری محبت ماہا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تو ماہا خود ہر وقت شاہ پتر کے پیچھے پڑی رہتی تھی، بچوں پہ بھی دھیان نہیں دیتی تھی۔ ہنی کو تو ملازموں پہ چھوڑ رکھا تھا۔ شاہ نے بتایا تھا وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن ماہا نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں شاہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ بچوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہاں کے قانون کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے۔ میر شاہ کو ہمیشہ سے بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ تو ہر وقت بس بچوں میں ہی گم رہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا، بی بی جان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جان تھی شاہ کی اس میں۔ وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا جب 3 سالہ عمر کی لاش اس کے گھر میں آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ خود اس وقت کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی۔ پتر ایک بات کہوں؟ جی بی بی جان۔ وہ بی بی جان سے الگ ہو کر ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ جو سکون اسے بی بی جان کی آغوش میں ملتا وہ دنیا کے کسی شے میں نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے شاہ نے کسی مجبوری میں ماہا سے شادی کی ہے، پسند وہ تجھے کرتا تھا۔ زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ نہیں بی بی جان، آپ نہیں جانتی، وہ ماہا کے دیوانے ہیں۔ مجھ سے پوچھیں، جو ہر روز اس گناہ کی سزا سہتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ جی بی بی جان، وہ جانتے تھے نا میں ان کی بچپن کی منگیتر ہوں؟ ہاں بیٹا جی، بچپن میں خود ہر وقت تیرے پیچھے بھاگتا تھا، پورے گھر میں تجھے لیے گھومتا تھا۔ شاہ 15 سال کا تھا جب تو پیدا ہوئی تھی۔
بہت پیار کرتا تھا تجھ سے، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تیری ماں سے لڑ گیا تھا جب تو 5 سال کی تھی، تو کسی بات پہ تھپڑ پڑا تھا تو شاہ لڑنے لگا تھا کہ معصوم بچی کو مارا کیوں۔ تب سے تیری ماں کی بھی یہی خواہش تھی تم دونوں کی شادی ہو، پر ایسے ہوگی یہ نہیں سوچا تھا۔ بی بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، بچپن ہی سے وہ یہ باتیں سنتی آ رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے اسے اپنی قسمت پہ رشک آتا تھا، اب اسے خود سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں لگتا۔ دستک کی آواز پہ بی بی جان نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جان، وہ بی بی جی کو شاہ صاحب بلا رہے ہیں، جا پتر۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کے بال سہلائے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ملازمہ کے ساتھ چل دی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیوں بلایا ہے۔ سین چینج۔ حیا کچن میں نورا اور عائشہ کے پاس چلی آئی تھی۔ ماما، بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا۔ چپ بدتمیز، بہت بولنے لگی ہو۔ نور نے اس کے سر پہ چپت لگائی تھی۔ عائشہ ہنس دی۔ حیا کی تائی، نور کا دل چاہا تھا اسے خوب سنائے بھابھی کے سامنے۔ میں تو سچ بولتی ہوں ماما، مسکرا کر کہنے لگی۔ نور اس کی طرف بڑھی تو حیا نے، ارے ماما بعد میں مارنا، بابا بلا رہے ہیں، تمہیں واپس آ کر بتاتی ہوں، نور نے کچن سے جاتے ہوئے کہا۔ کیوں تنگ کرتی ہو نور کو؟ پھر جب ڈانٹتی ہے تو رونے لگتی ہو۔ تائی امی بس ایسے ہی، روز روز تھوڑی موقع ملتا ہے مما کو شرماتے ہوئے دیکھنے کا۔ حیا کہتی ہی خود بھی عائشہ کے ساتھ ہنسنے لگی۔ تائی امی کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ آج تو بہت کچھ بنے گا، آج سب ساتھ ڈنر کریں گے۔ حیا نے فریج کھول لیا تھا، اس کا جائزہ لیا اور اس میں سے کیلا نکال کے کھانے لگی۔ اچھا وہ کیوں؟ آج تمہارے تایا کے دوست آ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تو ڈنر آپ کے پورشن میں ہوگا؟ جی، اور آج تم تیار ہو کر ٹائم پہ آ جانا، ایسے نہیں کہ سو جاؤ۔ عائشہ اس کی نیند سے محبت سے واقف تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے 9 بجتے ہی حیا سو جاتی ہے۔ اور ہاں حیا، آج پاستا بھی بنایا ہے تمہارے لیے۔ سچ تائی اماں؟ وہ عائشہ کے دونوں گال کھینچنے لگی تھی۔ آرام سے یار، میری ایک ہی ماں ہے۔ اپنی بے اختیاری پہ خود ہی شرمندہ ہوتی عائشہ کے گال چھوڑ دیے۔ اسی وقت علی کی آواز پہ دونوں چونکی تھیں۔ بالکل بچی بن جاتی ہو حیا۔ عائشہ اپنے گال سہلا کے رہ گئی تھی۔ اب تائی امی یہ مذاق میں نے مما سے کیا ہوتا تو 2 گھنٹے بابا کو لیکچر سننا پڑتا۔ شاہ ہاؤس میں 2 فیملیز کا قیام پذیر تھا۔ فیضان اور اذلان 2 بھائی ہیں۔ اذلان کی فیملی اوپر کے پورشن میں جبکہ فیضان کی فیملی نیچے کے پورشن میں رہتی ہے۔ اذلان اور نور کے 4 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑا بیٹا شاہ میر سول انجینئر ہے اور اپنے بابا کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالتا ہے۔ شاہ میر کی بیوی شانیہ ہیں، دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ شانیہ کو اولاد کی کمی اکثر محسوس ہوتی، لیکن شاہ میر یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ ہمارے پاس بیٹی ہے تو حیا کی صورت میں۔ شانی چپ ہو جاتی، اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کے جو اس پہ اپنی جان لٹاتا تھا۔ پھر حمزہ اور عمر ہیں جو اپنی BBA کے آخری سال میں ہیں، اور آخر میں سب کی لاڈلی حیا جو ابھی انٹر کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی ہے۔ فیضان اذلان سے 5 سال بڑا ہے۔ فیضان کی 3 اولادیں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی انایا جو شادی کر کے حیدرآباد جا چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہزر جو BBA کے بعد اپنے بابا کا کاروبار سنبھالتا ہے، اور آخر میں علی جو حیا کا ہم عمر ہے اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی تیاری کر رہا ہے۔ سین چینج۔ بابا، مما آ گئی، ہنی کا کہنا تھا اور شاہ جیسے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ بابا وہ بہت اچھی ہیں۔ شٹ اپ، تم معصوم ہو، تم نہیں جانتے اسے، مجھ سے بحث نہ کیا کرو۔ دیکھو ہنی میری جان، تمہاری ماں صرف ماں ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور وہ تو بالکل نہیں لے سکتی۔ تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں نے۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا جب اس نے دیکھا ہنی اس کی بات سے سہم گیا تو شاہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ آخر میں اس کا لہجہ کمزور تھا۔ وہ آگے کچھ کہنے سے پہلے رک گیا۔ اب وہ اس معصوم بچے کو کیا بتاتا جس کا ذہن ابھی ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہنی بھی چپ ہو گیا، جانتا تھا بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی روم میں داخل ہوئی۔ سامنے شاہ اور اس کا 6 سالہ بیٹا ہنی بیٹھا تھا۔ منڈے کو ہنی کا رزلٹ لینے جاؤ گی اس کے ساتھ؟ جی۔ وہ بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
فارسی میں نے بولی نہیں کہ تمہیں سمجھنا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجتے کھڑا تھا۔ شاہ کا بس چلتا سامنے کھڑی اس لڑکی کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ صرف ہنی کی وجہ سے وہ مجبور ہے، ورنہ وہ کبھی پیرنٹس میٹنگ میں اسے لے کر نہیں جاتا۔ بچپن سے ہی ہنی ماں کی محبت سے محروم رہا ہے، اور بھائی کی موت نے تو اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پوری کر دے گا۔ اب یہی تو اس کے جینے کا سہارا ہے۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ پوچھا نہیں ہے، حکم سنایا ہے، منڈے 11 بجے ہنی کے ساتھ۔ گاٹ اٹ؟ جی۔ وہ اس کے غصے سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور سر جھکا کے بولی تھی، ہنی بیٹا بہت رات ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ اب ہنی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی بابا۔ بابا مما کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ اسٹوری سناتی ہیں۔ اوکے جاؤ، اس کے گال تھپک کے بولا۔ وہ موقع غنیمت جان کر چل دی۔ اوہ شکر ہے ہنی، تم اپنے ساتھ لے آئے۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پری آپ چلیں گی نا؟ ہاں میری جان ضرور چلوں گی، پہلے یہ بتاؤ پوزیشن آئے گی؟ ہاں ہر سال آتی ہے، وہ خوشی سے بولا تھا۔ سچی ہنی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو پھر جب رزلٹ لے کر آئیں گے نا تو تمہاری فیوریٹ ڈش بناؤں گی۔ کون سی ڈش پری؟ وہ خوشی سے چہکا تھا۔ دونوں دروازے کے قریب پہنچے۔ ہنی تو اندر چلا گیا، وہ وہیں رک گئی۔ پری آئے نا؟ بہت چلاک ہو ہنی، باتوں میں الجھا کے دودھ بھلا دیا۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ پلیز پری آج نہیں، وہ التجا کرنے لگا۔ میں لے کر آتی ہوں، اگر نہیں پیا تو اسٹوری بھول جانا، وہ کہہ کے کچن میں چلی گئی۔ ہنی بیزار سا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بنا دیکھے معصوم سی شکل بنا کے رہ گیا تھا، لیکن اس نے گلاس پیچھے نہیں کیا۔ ہنی نے چاکلیٹ ملک دیکھ کے پی لیا، آخر میں برا سا منہ بنا کے گلاس سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ہنی کے برابر لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلاتے ہوئے اسٹوری سنانے لگی۔ سین چینج۔ السلام علیکم۔ نور نے آتے ہی سلام کیا اور اذلان کو ایک نظر دیکھ کے بیگ سائڈ پہ رکھنے لگی۔ اذلان دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ 1 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا یاد کرتا تھا وہ اسے۔ فون پہ بھی مختصر بات کر کے وہ فون رکھ دیتی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی خوبصورت تھی، ایسے لگتا تھا وقت اسے چھو کر نہیں گزرا۔ وعلیکم السلام، کب سے بلایا ہے، اب آ رہی ہو؟ وہ اٹھ کے نور کے قریب آیا اور بیگز لے کے سائڈ پہ رکھ دیے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے کپڑے نکال دوں، فریش ہو جائیں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی۔ تم نے مجھے مس کیا نور، میں نے تمہیں بہت مس کیا اس 1 ماہ میں۔ نور واقعی تمہارے بنا میرا گزارا نہیں۔ وہ نور کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب آ کر بولا تھا۔ آج بھابھی کی طرف دعوت ہے، فیضان بھائی کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ نور نے سوال نظر انداز کر دیا اور سادہ سا شلوار سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ اذلان کو دکھ ہوا جواب نہ ملنے پر۔ میں آ جاؤں گا ٹائم پر، اور کوئی آفس سوٹ نکال دو۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ نور نے شلوار قمیض وارڈروب میں رکھی اور فارمل سوٹ نکالا۔ ہاں، جس میٹنگ کے لیے گیا تھا آج اس کی ڈیل فائنل ہوگی۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نور کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک نظروں سے وہ اوجھل نہ ہوئی۔ کیا واقعی میری بالکل فکر نہیں تھی تمہیں نور؟ میرے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ کاش نور میں تمہارے سارے دکھ درد دور کر سکتا، کاش میں تمہارے ساتھ وہ سب۔ نور تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ ایک آنسو ٹوٹ کے اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ سین چینج۔ وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شاہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شاہ کی آواز آئی۔ رات ہنی کے پاس کیوں سوئی تھی؟ اسے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی اور لب کاٹنے لگی۔ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ شاہ اس کے قریب آیا اور اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو بیوقوف ہوں میں؟ کیا میں نہیں جانتا تمہیں؟ میرے بیٹے کے ذریعے مجھ سے بچ رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، ہنی میرا اور ماہا کا بیٹا ہے۔ میرے لیے ہنی سب سے عزیز ہے دنیا کی ہر شے سے۔ تمہاری وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم اپنا حشر دیکھنا، اپنی انہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی آنسو بہے تو تھپڑ لگیں گے۔
9 بجے تک تیار رہنا، تم دونوں کو پک کر لوں گا۔ جی، وہ سر جھکا کر اتنا ہی بولی تھی۔ قدموں کے جانے کی آواز آئی تو رکے ہوئے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ پری، پری، ہنی کی آواز پہ آنسو صاف کرتی ہوئی وہ پیچھے مڑی۔ پری، میں نے اپنے سارے فرینڈس کو آپ کے بارے میں بتایا ہے اور ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ میری مما کتنی خوبصورت ہیں اور مزے مزے کے ڈشز بناتی ہیں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ ہنی نے دیکھا مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ پری، آپ روئی تھیں؟ نہیں تو؟ پری، آپ نے ہی کہا تھا جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اس کے آنسوؤں سے بہت کچھ جان گیا تھا۔ وہ شاہ کا رویہ پری کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ ہنی، ہمیں 9 بجے تک تیار رہنا ہے، آپ کے پاپا آئیں گے لینے، پھر ڈانٹ پڑے گی نا۔ اب چلو۔ اوکے۔ ہنی جانتا تھا شاہ اسے پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ڈانٹتا ہے، تبھی خاموش ہو گیا۔ سین چینج۔ حیا بیٹا، یہ کپڑے شازر کے روم میں رکھاؤ۔ عائشہ اور نور باتیں کر رہی تھی۔ حیا کو عائشہ نے اپنے پورشن میں جاتے ہوئے دیکھا تو بولا تھا، جی تائی امی۔ وہ کپڑے لے کر تایا کے پورشن میں آئی تھی۔ ذہن میں مختلف سوچیں سوار تھیں۔ یا اللہ، اگر وہ کمرے میں ہوئے تو؟ سوچ کے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی روم کی طرف بڑھی تھی اور دھیرے سے دروازہ کھول کے اندر جھانکنے لگی۔ شکر کہ شاہزر روم میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ پہ کپڑے رکھ کے مڑی ہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور نظر شاہزر پہ گئی تھی، جس نے وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گیلے بالوں کو ٹال سے رگڑتا ہوا باہر آیا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی آنکھیں لال ہو گئی۔ بمشکل وہ خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ تائی امی نے کہا کہ یہ ڈریسز روم میں جاتی ہوں، لڑکھڑاتے لہجے میں بمشکل بول پائی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرے روم میں مت آیا کرو، سنائی نہیں دیتا؟ یا مجھ سے بے عزتی کرانے کا زیادہ شوق ہے؟ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ گیٹ آؤٹ! وہ دہاڑا۔ وہ بھاگتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا رو دی۔ یا اللہ، وہ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ بچپن سے وہ مجھ سے نفرت کرتا آیا ہے، میرا قصور تو بتا دے۔ رو رو کے کب وہ گہری نیند سو گئی تھی، اسے ہوش نہ رہا۔ سین چینج۔ وہ تیار ہو کر ہنی کے ساتھ شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی ملازمہ اس کا پیغام لے کر آئی تھی۔ بی بی جی، شاہ صاحب باہر گاڑی میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے خود باہر آئی۔ ہنی کے ساتھ کار کی طرف بڑھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی گارڈ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی وہ خوبصورت شخص اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پوری کار میں اس کی کولون کی مہک تھی۔ شاہ نے سفید شلوار قمیض پہ بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ اس نے پہلے ہنی کو اندر بھیجا، پھر خود بیٹھ گئی۔ ہنی ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ شاہ نے اس کے بال سہلائے۔ ایک غلط نظر بھی اس نے ساتھ بیٹھی اس لڑکی پہ نہیں ڈالی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی شاہ پرنسپل سے ملنے گیا اور وہ ہنی کی کلاس ٹیچر سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شاہ پرنسپل سے ملنے گیا، جو اس کا دوست بھی تھا۔ ان کی ملاقات بزنس کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بس شاہ صاحب، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے بیٹے کا یہاں پڑھنے کا ایک فائدہ ہے۔ آپ ملنے تو آتے ہیں، پہلے تو بس عید کا چاند ہی رہ گئے تھے۔ شاہ مسکرایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ ماہ پہلے ہی لندن سے آیا ہوں اور یہاں بزنس سیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے۔ چلیں، اب سیٹ ہو گیا۔ اسی طرح باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ تو بالکل بھی اس کی ممی نہیں لگتی۔ مس صوفیہ نے حیرانگی سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو تقریباً 17-18 سال کی ہی ہوگی۔ جی، وہ حنان کی مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ، لیکن حنان آپ کی کافی تعریفیں کرتا ہے۔ آپ اس کی اسٹیپ مدر لگتی نہیں۔ اسٹیپ مدر؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا۔ مس صوفیہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، اٹس اوکے۔ اس نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ یہ حنان کے رپورٹ کارڈ ہے۔ کنگریچولیشن، حنان فرسٹ آیا ہے۔ مس صوفیہ نے بات بدلنے کی غرض سے بولا تھا۔ تھینک یو، وہ دل سے مسکرائی۔ ہنی، آج نہ جانے کیوں سب بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آج تمہاری وجہ سے مجھے بہت فخر محسوس ہوا مس صوفیہ کے سامنے۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ اس نے جھکتے ہوئے ہنی کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ پری، آپ خوش ہیں؟ وہ چہکتے ہوئے بولا۔ ہاں بہت۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جا نہیں رہی تھی۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ فرسٹ آؤں گا، پھر آپ کبھی رونا نہیں، مسکراتی رہنا۔ کیا وہ معصوم بچہ اسے سمجھتا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہولے سے اس کی پیشانی پہ آتے بالوں کو سنوارا تھا۔
پری آپ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں، آپ ایسے ہی رہنا، چینج نہیں ہونا۔ نہیں ہوں گی، اب اپنے فرینڈ سے ملاؤ۔ وہ دونوں گراؤنڈ کی طرف آگے جہاں ہنی کے فرینڈز کھڑے ہوئے تھے، وہ ہنی کے فرینڈ سے ملنے لگی تھی۔ دیکھو فرینڈز، یہ پری ہے، میری مما۔ تمہاری مما تو بہت پیاری ہیں، آپ بھی بہت پیارے ہو۔ اس نے بچے کے گالوں پہ بوسہ دے کر کہا۔ اب سب بچے اسے سوال کر رہے تھے، وہ ہنستے ہوئے جواب دے رہی تھی، تبھی ڈرائیور آیا تھا۔ بی بی جی، شاہ صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، چلو ہنی اب چلتے ہیں۔ واپسی کا سفر بھی خاموشی سے گزرا تھا۔ شاہ کے پوچھنے پہ ہنی نے اسے اپنی پوزیشن کا بتایا تو شاہ کے چہرے پہ خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے ہنی سے کہا کہ وہ کوئی بھی فرمائش کر سکتا ہے۔ ہنی نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ وہ سوچ کے مانگے گا۔ ابھی سے تھک گئی؟ تمہیں تو پوری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے، بہت کچھ سہنا ہے، پھر کیا کرو گی؟ وہ ملازمہ کو اس کے ساتھ آنے کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ سین چینج۔ کوئی اسے زور زور سے ہلا رہا تھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی، سامنے ہی علی کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ جلدی اٹھو، ہر وقت سوتی ہی رہتی ہو۔ مما بلا رہی ہیں، گیسٹ آنے والے ہوں گے، مما کی ہیلپ کراؤ جا کر۔ اب واپس سونا جانا۔ علی منہ بسور کر بولا تھا۔ حیا کی ایک بری عادت یہ تھی کہ بیڈ دیکھتے ہی نیند کی دیوانی اس پہ مہربان ہو جاتی۔ اف، کوئی ایسے اٹھاتا ہے جنگلی، ایک یہ جنگلی، دوسرا اس کا وہ بدتمیز بھائی، میرا بس چلے تو اسے گھر سے ہی نکال دوں۔ کیا کہا؟ بھائی کے بارے میں کچھ کہا کیا؟ ہاں، تمہارا بھائی ایک نمبر کا جنگلی گنڈا بدماش ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو آفس بھیجنے کی جگہ نرسری میں ایڈمیشن دلانا چاہیے، ایل مینرڈ۔ یعنی آج پھر بھائی نے عزت افزائی کی۔ علی گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ علی اور حیا دونوں ہم عمر ہیں، دونوں میں کافی دوستی تھی۔ علی جانتا تھا شاہزر حیا کو پسند نہیں کرتا، یہی ایک بات اسے بہت بری لگتی ہے۔ جی نہیں، آج میں نے اسے سنایا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں بھی کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، خڑوس کہیں کا۔ وہ اپنا بھرم رکھنے کو بولی تھی۔ چھوڑو، بھائی تو ہے ہی آدھے پاگل، اپنے ہی کرتے ہیں، آدھے نہیں پورے پاگل۔ اچھا چلو، مما ویٹ کر رہی ہوں گی، پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تم جاؤ، میں بس 2 منٹس میں آتی ہوں۔ اوکے۔ علی کے جانے کے بعد وہ فریش ہونے چل دی تھی۔ حیا آ گئی تم؟ جی تائی امی، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ بس ڈائننگ ٹیبل ارینج کرنی تھی، وہ میں نے کر دی۔ سوری تائی امی، میں سوئی ہوئی تھی، علی آیا تھا اٹھانے، لیکن اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیسے پھر سے آنکھ لگ گئی۔ وہ شرمندہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ارے نہیں میری جان، میں نے ایسے ہی تمہیں بلایا تھا، تم اب آتی جو نہیں، پہلے تو ہر وقت بس تائی امی کی رٹ لگائے رکھتی تھی، اب تو بھول ہی گئی ہو۔ سوری تائی امی، اب پکا شام کو چائے آپ کی طرف ہی۔ اب آپ بیٹھیں، میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں تم بیٹھو، یہ پاستا کھاؤ، چائے میں بناتی ہوں۔ ہائے پاستا، تھینک یو تائی امی۔ کل سے ڈیلی تم نے آنا ہے، نہیں آئیں تو کان پکڑ کے سب کے سامنے لے جاؤں گی۔ تائی کی دھمکی پہ وہ مسکراتے ہوئے پاستا کھانے لگی تھی۔ اب وہ کیسے انہیں بتاتی کہ شاہزر کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آتی؟ شاہزر اسے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتا۔ وہ آج تک یہ جان نہیں پائی تھی کہ آخر کیوں وہ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تھوڑی دیر بعد علی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سین چینج۔ گھر آتے ہی وہ فوراً سے کچن میں چلی آئی تھی، جہاں ڈھیر سارے برتن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے پہلے تو برتنوں کو دیکھ کر بری شکل بنائی، پھر اپنی اس آستینے فولڈ کر کے جلدی جلدی برتن دھونے شروع کیے تھے۔ ابھی اسے کھانا بھی بنانا تھا، 1-2 گھنٹے تو برتنوں میں ہی لگ جانے تھے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ اس نے فارغ ہو کے سالن کے لیے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ اسی وقت ملازمہ شاہ کا آرڈر لے کر آئی، جسے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کے لیے پانی چڑھایا اور ملازمہ کو روٹیاں بنانے کا کہا تھا کہ وہ خود سویٹ ڈش بنا لے گی۔ چائے کپ میں انڈیل کے اس نے ملازمہ کو دے کر آنے کا کہا تھا اور سویٹ ڈش فریج میں رکھنے لگی تھی۔ بی بی جی، شاہ صاحب نے کہا تھا چائے آپ لے کر آئیں۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے کپ اٹھایا تھا اور اسٹڈی میں چلی آئی تھی۔ نوک کرنے کے بعد وہ اندر آئی، لیکن شاہ کو یہاں نہ پا کر وہ روم میں چلی گئی تھی۔ ہنی اپنے کمرے میں آیا، لیکن اس کا منظر دیکھ کے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک دن شاہ نے اسے کچھ ڈیزائنز دکھائے تھے، ہنی نے ان میں سے رویل بلو سیٹ پسند کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا روم ویسے ہی سلیقے سے سیٹ کیا گیا ہے۔ اس نے شاہ کی کتنی منتیں کی تھی، بی جان سے بھی کہا تھا، لیکن شاہ کا ایک ہی جواب تھا، میٹرک کے بعد۔ لیکن آج اس طرح روم سیٹ دیکھ کے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔
وہ بھاگتے ہوئے شاہ کے روم میں گیا تھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کے اس کی ساری خوشی 2 پل میں غائب ہو گئی۔ وہ بیڈ شیٹ صاف کر رہی تھی، سامنے ہی کپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کے شاہ باہر آیا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہنی کو دیکھ کے مسکرایا اور اس کی طرف بڑھا۔ ہنی کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں۔ وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ وہاں ہوئی واردات کی گہرائی نہ سمجھ پاتا۔ ضرور وہ چائے کا کپ لائی ہوں گی، جسے شاہ نے بغیر دیکھے تھام لیا ہوگا۔ گرم ہونے کی وجہ سے جہاں چائے شاہ کے کپڑوں پہ گری ہوگی، وہیں شاہ کا ہاتھ پری کے گال پہ نشان چھوڑ گیا ہوگا۔ ہنی مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا دوپٹہ کچھ آگے سرکایا تھا تاکہ اس کا چہرہ مکمل چھپ جائے۔ جس طرح اس نے چہرہ چھپایا تھا، لگ رہا تھا جیسے اسے ہنی کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ چینج کر کے اب ٹوٹے ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز مائی پرنس؟ شاہ کی آواز اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لائی۔ تھینک یو بابا، اچھا تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، اب اس کے چہرے پہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ شاہ نے اسے اٹھایا اور بیڈ پہ اپنے برابر میں لٹا دیا۔ وہ ٹرے میں ٹکڑے رکھ کے نیچے چلی گئی۔ کیا ہوا ہنی، تم ایکسائٹیڈ نہیں؟ حالانکہ پسند تو تھی تمہاری۔ شاہ مسلسل اسے نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھی جہاں سے ابھی وہ نیچے گئی ہے۔ نہیں بابا، مجھے روم سیٹ بہت پسند آیا ہے، بس نیند آ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ شاہ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ کی پیشانی پہ لاتعداد بل نمودار ہوئے تھے۔ ہنی، خود کو اس کا عادی مت بناؤ، اسے یہاں سے جانا ہے۔ اور ایک اہم بات، اگر تمہیں لگتا ہے اسے تم سے لگاؤ ہے تو سب ناٹک ہے، وہ سب لوگ جھوٹے ہیں۔ نہیں بابا، دادو اور مما ایسی نہیں۔ مت کہو اسے مما، نہیں ہے وہ تمہاری ماں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ بابا، وہی میری مما ہے۔ ماں مما میری مما نہیں تھی۔ آئی ہیٹ ہر، شی واز سیلفش، شی یوز ٹو بیٹ اس بابا۔ اگر مما یہاں سے چلی گئی تو میں بھی عمر کے پاس۔ جسٹ شٹ اپ۔ شاہ بے اختیار دہاڑا تھا۔ ہنی سہم کے رونے لگا تھا۔ شاہ کو احساس ہوا اس نے ہنی کو خود سے قریب کیا۔ آئی ایم سوری ہنی۔ شاہ نے اسے خود سے لگایا تھا اور دیوانہ وار اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ بابا، شاہ کا منہ دیکھ کر ہنی کچھ پرسکون ہوا۔ بولو بابا کی جان۔ ماما کو بلا لیں، وہ بھرائے ہوئی آواز میں بولا تھا۔ شاہ نے ایک نظر ہنی کو دیکھا تھا۔ اس کے بال ہلکے سے سہلائے تھے، پھر سامنے رکھے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور اسے کال کر کے اوپر بلایا۔ حکم ملتے ہی وہ فورا سے کمرے میں آئی تھی۔ شاہ نے سائڈ سے موبائل لیا، ہنی کو پیار کر کے اٹھا۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہنی کے پاس ہی رہنا، نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو کال کر کے ملازمہ کو بلانا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو سر جھکائے حکم سننے کے لیے کھڑی تھی۔ جی۔ شاہ چلا گیا۔ وہ ہنی کے ساتھ ہی لیٹ گئی اور اسے تھپکنے لگی۔ مما، یہیں رہنا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہنی بول پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اتنے دھیرے سے بولا تھا کہ بمشکل وہ سن پائی تھی۔ ہنی، کیا ہوا میری جان؟ مما، آپ مجھ سے بھی ناراض ہیں؟ نہیں ہنی، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سو جاؤ۔ پہلے آپ پرومس کریں مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اوکے، پرومس۔ اس نے ہنی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ہنی نے اس کے گال کو ہلکا سا سہلایا تھا جو ابھی بھی لال ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ہنی باخبر ہے یہاں کیا ہوا تھا۔ وہ خود چھپتی پھر رہی تھی ہنی سے۔ ایک عجیب سی شرمندگی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہنی کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی سوچ غلط ثابت کر دے گی۔ وہ کبھی بھی اسے بے رحم دنیا کے سہارے تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سین چینج۔ وہ پچھلے آدھا گھنٹے سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے بھائی تھے کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ آخر تھک ہار کے وہ ان کے روم میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ عمر گنگناتا ہوا کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حیا، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ آخر 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوا تھا۔ مما نے جب اسے بتایا رضا کی فیملی آ رہی ہے تو وہ بنا وقت ضائع کیے فوراً تیار ہونے چلا گیا، ورنہ اکثر ایسی کتنی دعوتیں ہوتی تھیں۔ نور اصرار کرتی رہ جاتی تھی پر وہ نیچے نہیں آتا،
لیکن آج رضا کے لیے وہ آ گیا تھا۔ بندر لگ رہے ہو۔ کیا؟ اتنی محنت کے بعد ایسے ریمارکس؟ اسے تو جیسے صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ میں بندر لگ رہا ہوں؟ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی بندریا؟ وہ تب کے بولا تھا۔ جی آپ سے تو لاکھ گنا بہتر ہے، اور ویسے بھی آپ جس کے لیے اتنا تیار ہو کر آئے ہیں نا، وہ نہیں آئی۔ رضا کے پیپرز ہو رہے ہیں۔ حیا کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو نکھرا نکھرا سا اس کے سامنے آیا تھا، اب ایک دم مرجھا گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں؟ وہ تو ماما نے کہا تھا کہ شکل اٹھا کے مت آ جانا، تب اسی لیے بس۔ وہ ایک پل کے لیے تو گھبرا گیا تھا، پھر سنبھل کر بولا تھا، تو انسان بن کے آتے نا، ولیمہ نہیں ہے آپ کا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ایک تو ان کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی، اب مما اسے ہی سنائیں گی۔ تم منہ بند رکھو اپنا، میری دادی نہ بنو، سمجھی؟ عمر کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ ایک تو جس کے لیے اتنا تیار ہوا وہ مہارانی آئی نہیں، اور مما کو بھی اس نے آنے کا بول دیا تھا۔ اب واپس گیا بھی تو حیا کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ اب اسے 3 گھنٹوں تک وہاں بورنگ بیٹھنا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا سب بزنس کی باتیں کریں گے، جس میں اس کی بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ عمر یار کہاں جا رہے ہو؟ حیا ابھی جواب دینے ہی لگی تھی کہ دونوں کو حمزہ کی آواز آئی تھی۔ وہ بھی تیار ہو کر آ گیا۔ کہیں نہیں، تایا کے یہاں ہی جا رہا ہوں، وہ جھنجھلا کے بولا تھا۔ تم کس کے ولیمے میں جا رہے ہو؟ میر بھی ان کی طرف آ گیا تھا۔ شانیہ اور نور پہلے ہی تیار ہو کر نیچے جا چکی تھیں۔ بھائی آپ کے ساتھ نیچے ہی جا رہا ہوں۔ اپنا رشتہ لے کر؟ میر نے ایک آئی برو اچکا کے پوچھا تھا۔ حیا اور عمر اس کی حالت دیکھ کے ہنسنے لگے تھے۔ نہیں بھائی، وہ بس ایسے ہی، اور کوئی ڈریس پریس نہیں تھی نا، تو مما بھی نیچے تھیں، اسی لیے سوٹ پہن کے آ گئے۔ ویسے یہ سوٹ تو تم نے دوست کی شادی کے لیے لیا تھا؟ جی بھائی، وہ پوری دانتوں کی نمائش کر کے بولا تھا۔ میر اسے گھور کے حیا کی طرف رخ کیا تھا۔ پرنسس چلو۔ میر نے حیا کے کاندھوں کے گرد بازو حمائل کیے اور اسی لیے نیچے اترنے لگا۔ بھائی اسے پرنسس کہہ کے آپ پرنسس کی توہین کر رہے ہیں۔ بندریا ہے، بندریا جیسی تو شکل ہے اس کی۔ اب تم جیسے بندر کو سب بندر ہی دکھیں گے نا۔ میرے بھائی سے پنگا نہ لیں تو ہی اچھا ہے۔ بھائی باڈی بلڈر ہیں، ایک مکہ لگائیں گے تو انڈیا جا کر لینڈ کریں گے آپ۔ عمر کا بس نہ چلتا کہ اس میسنی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ بات تو حیا نے صحیح کہی۔ حمزہ جو کب سے خاموش تھا بول اٹھا۔ عمر نے اسے گھورا۔ نور انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف آئی تھی۔ حیا تمہیں میں کس لیے چھوڑ کے آئی تھی؟ مما عمر بھائی نے دیر کر دی۔ ہاں تمہارے میر بھائی تو جیسے صبح سے تیار بیٹھے تھے، آپ کی طرح نہیں ہیں سمجھے، فوراً تیار ہو کر آ جاتے ہیں۔ میر اور حمزہ ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہے تھے۔ بچپن سے ہی دونوں کی نہیں بنتی تھی، بس جواب دینا آتا ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے بڑا بھائی ہے، مت بحث کیا کرو۔ میری بات کیوں نہیں مانتی ہو تم؟ ماما یہ ہے نا بدتمیز، آپ کو پتہ ہے وہ۔ ہاں تمیز تو بس تم میں ہی ہے نا، عمر نے طنز کیا تھا۔ بکواس بند کرو عمر، اور اندر جاؤ تم دونوں۔ میر نے نور کا سرخ چہرہ دیکھا تھا تو عمر اور حمزہ کو بولا تھا، جی بھائی۔ حمزہ اور عمر نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ حیا اب بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ اسے بھی جانے کا بول دیں، ورنہ 1 گھنٹہ نور کا لیکچر سننا پڑتا۔ پرنسس تم شانیہ کے پاس جاؤ۔ جی بھائی۔ حیا شکر کرتی فورا کھسک گئی کہ کہیں نور پھر سے اس کی کلاس نہ لینے لگ جائے۔ اب میر پوری طرح سے نور کی طرف متوجہ ہوا۔ میر دیکھا تم نے کس طرح جواب دینے لگی ہے؟ تم نے ہی اسے بگاڑ رکھا ہے، ایک نہیں سنتی ہے میری۔ نور کے لہجے میں پریشانی آیا تھی۔ مما بچی ہے ابھی، وہ وقت کے ساتھ ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میر تم مما بابا ٹھیک کہتے ہیں، آپ غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہیں، میر نے آنکھوں میں شرارت لیے اس سے کہا تھا۔ نور غصے سے اسے گھورتی اندر چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا آیا تھا۔ سین چینج۔ کریکشن مسٹر ہاشم، لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے، ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ خیر آپ ڈیزائنز بھجوا دیں، پھر اس ڈیل کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی۔ شاہ کی آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی۔ وہ جانماز طے کر کے اٹھی۔ شاہ ہنی کے پاس آیا اور لحاف برابر کیا، ایک نظر ہنی پہ ڈال کے صوفے پہ بیٹھ گیا، پاؤں ٹیبل پہ پھیلائے اور ٹانگوں پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا تھا۔ وہ جانماز رکھ کے شاہ کی طرف آئی تھی، جس کی انگلیاں تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔
شاہ اس کی موجودگی نوٹ کر چکا تھا لیکن اپنے کام میں مگن رہا تھا۔ پہلے وہ بنا کسی خوف کے ہر بات کہہ جاتی تھی لیکن اب وہ اس شخص سے اتنا ڈرتی تھی کہ اسے چھوٹی چھوٹی بات کی اجازت لیتی کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے۔ صبح والے واقعے میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی سزا اسے ملی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ ہنی سو گیا ہے، میں نیچے جاؤں؟ جاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ فوراً سے نیچے چلی آئی تھی۔ اگر تھوڑی دیر بھی وہاں رکتی تو اپنی بے بسی پہ رونے لگتی، اور وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ بی بی جان کے روم میں جانے لگی کہ ایک دم ملازمہ راستے میں آ گئی۔ بی بی جی، وہ باہر کوئی امان شاہ آئے ہیں۔ اگر ملازمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں باہر آئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور گارڈز لنچ کر رہے تھے۔ اسے کھٹکے کی آواز آئی تو وہ لون کی طرف بھاگنے لگی اور اچانک جو شخص اس کے سامنے آیا اسے دیکھ وہ اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ تو اس شخص کو بھول چکی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ترس گئی تھیں آنکھیں یار دیدار کی راہ میں۔ ہائے، تم میں کچھ تو خاص ہے جو تم نے میرے جیسے شخص کو اپنی محبت میں دیوانہ کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اندر کیسے آ گئے؟ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں شاہنہ آ جائے۔ یہ واقعی تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ نڈر بہادر لڑکی، وہ تیکھی چھری کہاں گئی؟ یہ آنکھوں میں خوف، یہ آواز میں لڑکھڑاہٹ۔ کبھی دل نے تمہیں ایسے دیکھنے کی خواہش کی تھی لیکن یقین کرو یار، تم تیکھی چھری ہی غضب ڈھاتی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بولا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ گارڈز کو بلا کر وہ حال۔ گارڈز کو؟ گارڈز کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے یا سچ اگلوائیں گے؟ میں یوں تم سے چوری چھپے ملنے آیا ہوں۔ چلو گارڈز کو چھوڑو، تمہارے شوہر کے پاس چلتے ہیں، ان سے مل بھی لوں اور اپنا حال دل بھی سناؤں۔ وہ خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی لیکن وہ جانتی تھی اگر اس شخص کے سامنے وہ ڈر گئی تو وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ تم جیسوں سے میں ڈرتی نہیں ہوں، لگتا ہے تم اپنا حال بھول گئے، وہ تھپڑ بھول گئے، وہ بے عزتی بھول گئی جو میں نے تمہاری کی تھی۔ تمہارے اپنوں کے سامنے ایک لڑکی سے مقابلہ تو کر نہیں سکے اور شٹ اپ، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ کیا میں نہیں جانتا تمہاری یہاں دو کوڑی کی عزت نہیں ہے؟ تمہارا وہ محبوب شوہر جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے تمہیں۔ تم سے اچھی زندگی تو اس گھر کے ملازم گزارتے ہیں۔ بہت غرور تھا نا خود پہ؟ کہاں گیا وہ غرور، وہ اکڑ؟ سب تمہارے بھائی کے دم سے تھا نا؟ اور کیا کیا تمہارے بھائی نے، اور کیا کیا تمہارے بھائی نے؟ سولی پہ لٹکا دیا تمہیں، خود قتل کر کے تمہیں خون بہا میں دے دیا۔ اب بلاؤ نا اپنے غیرت مند بھائی کو، کہاں چھپ کے بیٹھا ہے اپنی موت کے خوف سے؟ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے پاس آذر خان کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ سچ ہے، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ باپ بھائی نے خون بہا میں بھیج دیا اور اس کی محبت نے اسے دنیا والوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ نہیں نہیں میری جان، ان خوبصورت آنکھوں پہ ظلم مت کرو، سب بھول جاؤ۔ دیکھو ساری زندگی یہاں سڑنے سے اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ دیکھنا رانی بنا کے رکھوں گا تمہیں، بس تم اجازت دے دو، ایک ہفتے کے اندر تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ پھر بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ چیخ کے بولی، وہ مجھے چاہے مارے زندہ دفن کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو میری فکر کرنے والے؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اور تمہیں میں کتنی بیوقوف لگتی ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ تم سے لاکھ گنا اچھا وہ شخص ہے کیونکہ وہ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہے۔ جب تک دل نہیں بھرا دل لگی کرتا رہا اور آخر میں بے رحم دنیا کے آسرے پہ چھوڑ دیا، اسے قتل کر دیا۔ کتنی ہی لڑکیوں کا استعمال کر کے ان کی زندگی تباہ کر دی۔ تم جیسا شخص تو اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا ہوگا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے ذلیل کرتی آئی تھی۔ اگر میں نے اپنے شوہر کو یہاں بلایا نا تو وہ حشر کرے گا تمہارا کہ گلی کے کتوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اب اگر تم نے یہاں سے جانے میں مزید 1 منٹ لگایا تو ابھی میں جا رہا ہوں، تم سے تو میں فرصت میں نپٹوں گا۔ آذر اسے ایک بھرپور نظر دیکھتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ وہ بھی خود کو نارمل کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سین چینج۔ بھابھی آپ سب واپس لندن جائیں گے؟ نور نے مسز اسفن سے پوچھا۔ ہاں لیکن واپس آنے کے لیے۔
وہاں سب سیل کر کے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہاں اچھا ہے نا، فورن کنٹری میں پاکستان جیسا مزہ کہاں ہے، عائشہ نے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی آپ، وہاں عید رمضان میں پاکستان کی بہت یاد آتی ہے۔ عید کے موقع پہ بھی گھر میں بیٹھے رہو، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی اپنا۔ عام دنوں میں بھی سب چلے جاتے ہیں، اسفند آفس، بچے یونیورسٹی، میں ہی ایک اکیلی گھر میں رہ جاتی ہوں۔ مسز اسفند کو ہمیشہ سے پاکستان میں رہنا پسند تھا، شوہر کی وجہ سے مجبور تھیں، لیکن اب سوچ لیا تھا یہیں ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شانیہ سب کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ خواتین ڈنر کر کے فارغ ہوئیں تو چائے کا دور چلا تھا۔ مرد سب ڈرائنگ روم میں ڈنر کر رہے تھے، سب بچے بھی وہیں تھے۔ حیا بالکنی میں آ کر تازہ ہوا کو محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہیلو مس حیا۔ حیا اس آواز پہ پیچھے مڑی تھی۔ سامنے مسٹر اسفند کا بیٹا اشر کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ اس کے جواب پہ مسکرایا۔ اشر نے پہلی بار اسے میر کے آفس میں دیکھا تھا، تب سے اسے حیا پسند تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے وہ کس طرح میر کی چیئر پر بیٹھ کر سب پر حکم چلاتی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ جانے کیوں وہ شخص اسے برا لگا تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ سانگ سنتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ اشر کو اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیے ہیں، ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، وہ جواب دے کر جیسے احسان کر رہی تھی۔ کم سے کم اشر کو تو یہی لگا تھا۔ گڈ۔ وہ جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شاہزر وہاں آ گیا۔ وہ دور سے ہی دونوں کو باتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا اشر کے دانت توڑ دے۔ حیا؟ جی؟ حیا اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ شاہزر کو اس کا کسی سے بات کرنا پسند نہیں۔ اکثر جب وہ اپنے کسی کزن سے بات کرتی تو شاہزر جس طرح سے غصے سے اسے گھورتا تھا وہ وہیں سے کھسک جاتی، اور وہ اسے کافی دفعہ وارن کر چکا ہے کہ کسی سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ تمہیں ممی بلا رہی ہیں، فوراً جاؤ۔ جی۔ اس کا لہجہ اشر نے تو نہیں لیکن حیا نے نوٹ کیا تھا، تبھی ایک سیکنڈ بھی لگائے بغیر بھاگی تھی۔ وہ حیا کے جاتے ہی اب اشر کی طرف مڑا تھا۔ اشر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہزر نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا سامنے کھڑے اس شخص کا جبڑا ہی توڑ دے۔ بس ایسے ہی گھر دیکھ رہا تھا، تمہاری کزن مل گئی، بہت معصوم ہے۔ اشر اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا۔ شاہزر کی رگیں تن گئی۔ ہاں، تبھی تو دل کے بہت قریب ہے، شاہزر نے جس طرح اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اشر اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ لیتا تو بولنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ کیا مطلب؟ تم پسند کرتے ہو اسے؟ پسند؟ آئی لو ہر، شی از مائی فیونسے۔ بمشکل وہ خود کو روک پایا تھا۔ اوہ، آئی تھاٹ شی از سنگل۔ اشر یہ سن کے اداس ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، ڈیڈ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اشر کے جانے کے بعد شاہزر غصہ ضبط کرتا ہوا وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ کب سے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ یہاں چچی کے پورشن میں بہت کم ہی آتا تھا، لیکن آج جو ہوا اس کے بعد اس کے اندر ایک ڈر بیٹھتا جا رہا تھا کہ کہیں اشر اپنا رشتہ حیا کے لیے نہ بھیج دے۔ اچانک اس کی اس چیئر پر نظر پڑی تھی جہاں سے حیا آتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ فورا سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ انٹروڈکشن لے رہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی لیکن اعتماد بحال کر کے بولی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا ڈرنا نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، تم مجھے دوبارہ کسی مرد سے بات کرتی ہوئی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ حیا کو اس کی بات عجیب لگی۔ آپ سے مطلب؟ میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ شاہزر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے منظر سے کیا غائب ہوا، تمہارے تو پر ہی نکل آئے ہیں۔ خیر، ان پروں کو کاٹنا میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پہلے تم سے جڑے سارے حقوق تو لے لوں۔ کیا مطلب؟ شاہزر اس کی کیفیت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ سیدھی بات ہے، بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی۔ وہ تو سنتے ہی کانپ گئی۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ میں جب چاہے جہاں دل چاہے تم سے نکاح کر سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ شاہزر بھویں اچکاتے ہوئے ذرا سا مسکرایا اور 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے 2 قدم کے فاصلے پہ اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا۔ آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوتی اس سے مخاطب ہوئی۔ شاہزر اس کی حرکت پہ مسکرایا اور خود ہی پیچھے ہٹ کے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بمشکل جملہ مکمل کر پائی۔ اتنا اہم سوال نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، بس یہ یاد رکھو
ہمارا نکاح ضروری ہے، سمجھی؟ نہیں نہیں، میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کے مجھ سے شادی کر رہے ہیں تاکہ میں نے جو آپ سے بدتمیزی کی آپ اس کا بدلہ لے سکیں۔ شاہزر اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی اور کیا الٹا سیدھا سمجھ رہی تھی۔ اتنی سی بات کا کوئی بدلہ لیتا ہے؟ تم اپنے اس ننھے سے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالو۔ کل ممی آئیں گی رشتہ لے کے، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ حیا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ آخر آخر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ بھی تو مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس نے حیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تو کس سے کرنی ہے شادی؟ اشر سے؟ شاہزر کو جیسے اور کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ آپ سے مطلب جس سے بھی کروں، لیکن وہ آپ نہیں ہوں گے۔ شاہزر کی رگیں تن گئی تھیں، آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے اندر کا لاوا جیسے پھٹ پڑنے کو بے چین تھا۔ وہ گرا کے بولا، میں جان سے نہ مار دوں اسے؟ وہ شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے گویا ہوا، سنو حیا، شادی تو دور کی بات ہے، اگر کسی غیر مرد کا خیال بھی تمہارے دماغ میں آیا یا کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو خدا کی قسم اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگیں جیسے جم چکی تھیں۔ وہ آخر میں بے بسی ہو کر رو دی تھی، نہیں نہیں، میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کروں گی، کسی کو نہیں سوچوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شاہزر جانتا تھا وہ اس کی ایک دھار سے کس قدر سہم جاتی ہے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، تو میں امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہوگا۔ نہیں، وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر بولی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ کیوں؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا، وجہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے قریب آیا، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا، جانا کوئی اور دلیل دو، تمہاری نفرت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، وہ کبھی اس شخص سے جیت نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا